Assalamualaikum and good evening. You're watching The Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. मैं हूँ रोहानंदी. And well, it's time for your daily PSL hangout. Again, what a match this was. लाहौर कलंदर्स के आप फ़ैन हो या आप फ़ैन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता कि आप उनका मैच enjoy ना करें, आप entertain ना हो. Once again, they've shown us why they're known as the Qalandars. पहला मैच बुरी तरह हारने के बाद उसके बाद back to back दोनों मैचेस अच्छे मार्जिन्स के साथ जीते हैं, तो they're looking like a good side and उसके ऊपर भी हम मज़ीद बात करेंगे. We'll take another look at what happened in the match and of course that Fakhar Zaman knock. I've got my wonderful धमाकेदार panel with me and my wonderful co-host जिनकी टीम आज हार गई. ताहा सदाकत, आपको लगता है नज़र लग गई आपके बार बार जो गेसेस भी करेक्ट हो रहे थे, तो कैसा लग रहा है हार के आज? फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम. जीता क्या किसने कहा था कि कुदरत का निज़ाम होता है, एक जीतना और हारना चलता रहता है. सो आई थिंक इट वाज अ बैड डे फॉर कराची एंड आई थिंक ओवरऑल आज मैच जो है वो did not live up to the Lahore versus Karachi rivalry also. Oh, the crowd showed that. I think the hype was missing and the crowd had a big role to play. You can't not talk about that. बिल्कुल. कराची अगेन बार बार हम लोग भी ये मेंशन कर रहे हैं एंड दिस इज बीइंग टॉक्ड अबाउट आल्सो कि कराची में क्राउड जो है वो नहीं आ रहा. सो आई थिंक जब लाहौर मूव होगा ये टूर्नामेंट तो आई थिंक यू विल सी कि लाहौर विल डेफिनेटली शो अप. लाहौर में जो इंथुजियाज्म लाइव क्रिकेट को देखने का है आई थिंक इन रीसेंट टाइम्स वो कराची से ज़्यादा रहा है. और पिंडी में भी, इवन मुल्तान में बहुत क्राउड आता है. तो सिलसिला जो है वो कंटिन्यू करते हैं अपनी पोस्ट मैच एनालिसिस का. वीव गॉट सुहेल तनवीर एंड सना अमीर इन द स्टूडियो. सुहेल, यू वेंट विद लाहौर कलंदर्स. मुझे बताया ना, आपके कानों से भी हंसी आ रही है. इसका क्या रीजन है? ताहा जब हारता है तो मुझे बहुत मजा आता है. हम उसी को एंजॉय करते हैं. चुराई हुई क्या मतलब है? बस अब चल देगा ना, होस्ट का आपस में भी तो चलेगा नहीं. कुछ कराची से है मसला है. अच्छा, कुछ वो मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं सामने नहीं आ रहा. हम पहुंचेंगे इसकी तय तक इस टूर्नामेंट के दौरान हम पहुंच जाएंगे. मैं सिर्फ गिफ्ट हैम्पर जीतने से मेरा मतलब है, आई डोंट माइंड इसको मैं हरा रही हूँ. सुहेल, आपकी टीम भी जीती है. आप मेरी टीम में. मैं उस तरह नहीं मुस्कुरा रहा ना जैसे आप. माशाल्लाह अच्छी बात है, लेकिन भाई आई एम हैप्पी शाहीन अफरीदी की वही फॉर्म वापस आ गई है जो पहले थी. यस, दैट्स अ बिग पॉजिटिव. और कल भी, बल्कि पहले मैच में भी जो दूसरा मैच जीते उसमें शाहीन का रोल इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, वेदर ही इज़ प्लेइंग फॉर पाकिस्तान और प्लेइंग फॉर लाहौर कलंदर. और स्पेशली विद न्यू बॉल जो वो इम्पैक्ट डालते हैं, क्रिएट करते हैं. पिछले मैच में भी उन्होंने अप फ्रंट 2 विकेटें ली, आज भी उन्होंने 2 विकेटें ली. तो जब आप नए बॉल पे विकेट्स लेते हो ना तो आप अपोजिशन को बैकफुट पे कर देते हैं. और स्पेशली इन लीग क्रिकेट हर टीम के पास 3 से 4 बैटर होते हैं जिनके ऊपर वो रिलाई कर रहे होते हैं और टॉप ऑर्डर में होते हैं. और व्हेन यू टेक 2-3 टॉप ऑर्डर विकेट्स तो फिर ऑब्वियसली दूसरी टीम एंड व्हेन दे चेजिंग 200 प्लस, तो आई थिंक इट इज़ अ हेल्दी साइन फॉर अस एज ए क्रिकेट स्पेक्टेटर, एज ए पाकिस्तानी के शाहीन इज़ बीन डूइंग वेल. उसका वहाँ पे सीरीज़ अच्छी नहीं गई थी न्यूजीलैंड वाली. सो फॉर हिज ओन कॉन्फिडेंस ही नीडेड दैट. और बैक टू बैक परफॉर्मेंसेज हुई हैं. आई होप ही कैरीज दैट ऑन. बिल्कुल. एंड फ़खर ज़मान के ऊपर भी हम अभी बात करेंगे. सना, द वे दैट ही टुक चार्ज टुडे, उन्होंने मैच के बाद ये कहा कि उनको लगा था 170 वाली विकेट है लेकिन उन्होंने अपनी फॉर्म पे बिलीव रखा एंड दे वेंट फॉर दोज बिग रन्स, 200 ऑन द बोर्ड. बिल्कुल. आई थिंक दैट्स वाई फ़खर ज़मान इज़ सो क्रूशल टू एनी टीम. जिस वक्त अभी साइम की इंजरी नहीं भी हुई थी तब भी मैं तो बहुत इनके हक़ में बात करी थी, क्योंकि फ़खर ऐसे प्लेयर हैं जो कि जब चलते हैं तो वो मैच पूरा लगा देते हैं. आपको पता होता है कि आपकी टीम के लिए एक मैच विनर है और यही फ़र्क होता है एक मैच विनर के अंदर कि जो 190 या 180 की पिच को 210 की पिच में कन्वर्ट कर सकता है एज एन ओपनर. और वो फिर ये होता है कि आपके बॉलर्स को कुशन मिल जाता है. अब जब आपने एक ऐसी पिच जिसके ऊपर मे बी 190 इज़ अ पास स्कोर, जब आपके ओपनर्स ने, टीम ने 200-210 लगा दिया तो बॉलर्स भी और तगड़ा होकर बॉलिंग के लिए आते हैं. तो आई थिंक ये एलिमेंट हमें नहीं समझ आती अक्सर टाइम. जैसे ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्जांपल एक टाइम पे बहुत बड़ी बैटिंग टीम हुआ करती थी तो उनकी बॉलर्स को आधी विकेट्स उस एक्स्ट्रा रन्स की वजह से मिल जाती थी. तो आई थिंक ये वो प्लेयर ऐसे हैं जो बॉलर्स के ऊपर से भी वो सारा प्रेशर ऑफ कर देते हैं अपनी इस तरह की परफॉर्मेंस की वजह से. और 2 विकेटें उनके साथ आज जल्दी भी गिरी पर वे ऑफ प्ले उन्होंने चेंज नहीं किया. और वेरी वेल सपोर्टेड बाय देन डेरिल मिचेल, जिसकी बात कल सुहेल भाई ने की थी. इनके MVP थे और काफ़ी क्लोज रहे सुहेल भाई. 1 रन का ही फ़र्क था. जब भी फ़खर ज़मान परफॉर्म करते हैं और इस टूर्नामेंट में काफ़ी कंसिस्टेंट जा रहे हैं तो
ایک افسوس کی فیلنگ ضرور آتی ہے کہ پاکستان نے مس آؤٹ کیا چیمپئنز ٹرافی میں اس پوری چیز کو. تو جیسے سائم کے بعد آپ نے بولا کہ سائم انجرڈ ہوئے تھے, تو فخر زمان سے کافی ہوپس تھیں اور وہ پہلے ہی میچ میں تیسری چوتھی بال پہ ہی آئی تھنک انجرڈ ہو گئے تھے. سو یا اٹ ڈیفینیٹلی ایک ان کا فیکٹ, بیکاز دا ڈے ہی گیٹس گوئنگ دین اٹس جسٹ آپ گیم ان سے واپس نہیں لے سکتے. وہ لے کے جاتے ہیں گیم کو, جتا کر اس پوزیشن میں لے کے جاتے ہیں وہ میچ کو کہ وہ میچ جتا کے چھوڑتے ہیں. اور بالکل آپ یہ میچ سمری دیکھ بھی سکتے ہیں, جس طرح کا اسکور بورڈ پریشر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپلائی ہوا پہلے ہی اوور میں, جس طرح شاہین شاہ آفریدی نے وہ بریک تھرو لیا. کراچی کنگز نیور ریئلی ور لکنگ لائک دے وڈ سہیل چیز دیٹ ڈاؤن. نہ کوئی پارٹنرشپ ان کی اسٹیبلش ہو سکی, اور بولنگ میں بھی پریس کرتے رہے. کیا لگتا ہے کہ اب جا کے لاہور کا بولنگ کا اٹیک آپ کو لگ رہا ہے کہ وہی لگ رہا ہے جو ہوتا تھا 2 سیزنز پہلے؟ دیکھیے, جب آپ کے ہر ٹیم میں 2-3 کی پلیئرز ہوتے ہیں جو میچ ونرز ہوتے ہیں, تو آپ کے وہ آج فخر زمان, ڈیرل میچل اینڈ شاہین شاہ آفریدی, آپ کے 3 کی میچ ونر پلیئرز جب وہ اکٹھے پرفارم کرتے ہیں تو اٹس آبویس کہ آپ مور آفن دین ناٹ میچز جیتتے ہیں. اور وہی آج ہوا. فخر زمان نے بھی رنز کیے, ڈیرل میچل نے رنز کیے, دین شاہین آفریدی کریٹڈ امپیکٹ اسٹریٹ اوے ود اے نیو بال. تو لاہور لکڈ اے گڈ ٹیم. ہاؤ امپورٹنٹ از رشاد حسین؟ یہ لیگ اسپنر کا فیکٹر انہوں کے لیے ہمیشہ ہی فارمولا کام کر جاتا ہے. 3 وکٹس ٹوڈے. باقی ٹیمز کا جو ہے نا, جو مسنگ ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے وہ مڈل اوورز میں وکٹ ٹیکر نہیں ہے. جو وہ پشاور زلمی کی ہم نے بات کی, سیم گوز ٹو کراچی. دے اسٹارٹڈ ریئلی ویل ود دا بال. دے واز سی موومنٹ, لیٹرل موومنٹ ارلی آن. جو لاہور کے تھے 6 اوور میں دے ور لائک 40 اور سم تھنگ فار 2 لاس. بٹ اس کے بعد فخر نے اور ڈیرل مچل نے جس طرح سے اننگ بلڈ کی ود دیئر اون ایکسپیرینس, تو مڈل اوور میں ان کے پاس اگر آپ دیکھیں نا, تو ان کے پاس ففاد علی, خوشدل, عرفات, منہاس, دیر از نو ون جو کہ مڈل اوورز میں آ کے وکٹ لے سکے. تو یہی میرے خیال میں مسنگ ایلیمنٹ رہا. اور لاہور کے ویئر لاہور کے پاس اگر آپ دیکھیں تو رشاد نے آ کے وہ امپیکٹ کریٹ کیا. اور لیگ اسپنر کے بارے میں ایوری بڈی ٹاک کہ دے آر وکٹ ٹیکر. Maybe on a given day they go for runs but still they take wickets. اور middle over میں جب آپ وکٹ لیتے ہیں نا, تو دوسری ٹیم T20 is about taking wickets. آپ اگر تھرو آؤٹ وکٹس نہیں لیں گے تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ناؤ ڈیز اتنی رینج آف اسٹروک بڑھ گئی ہے پلیئرز کے پاس, بیٹرز کے پاس, جتنے ہماری پاکستان ٹیم کا ایگزامپل ہی لے لیں ہم, یہی تو ہمارا پرابلم ابھی چل رہا ہے اس کہ ہاں ہمارا تو پورا ہی پرابلم بولنگ لائن میں سیریز میں چلتا رہا ہے. بٹ آئی گیس کہ لاہور لک دا کمپلیٹ ٹیم ٹوڈے. ان کے جو کی پلیئرز تھے ساروں نے دے اسٹیپ اپ اور انہوں نے ٹاپ پرفارمنسز دیں. اور باقی جو جن کو کہتے ہیں نا کہ سپورٹنگ رول والے, انہوں نے بھی اپنا زمان کیم ان, ہی بولڈ سپربلی ود اے نیو بال. گو کہ ان کا رول وہ نہیں ہے نئے بول کے, از ناٹ اے نیو بال بولر بٹ ہی بولڈ ویل. 3 over 16 runs. حارث راؤف ہی بولڈ ویل. تو آئی تھنک کہ ایک کمپلیٹ میچ آج میں کہوں گا کہ جو لاہور نے ایک ڈسپلے کیا ہے. اینڈ اسلام آباد کے بعد ایک لاہور ٹیم نظر آئی ہے, اور پہلے میچ کے بعد اس طرح کم بیک کرنا, وہ ہم شعیب بھائی کہتے ہیں نا, کبھی عرش کبھی فرش, تو یہ لاہور کلندر ہی کر سکتی ہے. نہیں, بہت ہی ایک سیٹلڈ بولنگ اٹیک لگ رہا ہے لاہور کا. جیسے آج لگا شاہین آفریدی ہیں, زمان خان ہیں, حارث رؤف ہیں, رشاد حسین ہیں, سکندر رضا ہیں, اور میرے خیال ہے عاطف رانا صاحب خود بھی آج میچ کھیل رہے تھے. میرے خیال ہے آصف آفریدی ہیں وہ. کافی ان کی, مجھے نہیں پتا آپ شکل کی بات کریں یا ایج کی بات کریں, ماشاءاللہ لگے کوئی 54 سال کے لگے, تھوڑے سے کم ہوں گے, 2-3 سال کم ہوں گے. پلیئر آف دا میچ کی آج ہم بات کر رہے ہیں. بٹ آصف از اے گڈ بالر. آصف از اے اسمارٹ اپریٹر. ابھی اگر میں کہوں کہ ہمارے سرکٹ میں یس وہ تھوڑے ایج وائز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی عمر شعیب ملک کی طرح ان کی ہے, بٹ ہی از ویری اسمارٹ آپریٹر. اور فخر زمان کو آپ ابھی آج کے ان کے اسٹیٹس اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. بٹ مزے کی بات یہ ہے کہ آج کے ناک سے وہ خود بھی سیٹسفائڈ نہیں. انہوں نے بعد میں یہ کہا ہے کہ مجھے نہیں فیل ہو رہا کہ یہ میری وہ والی فل فارم ہے. اینڈ دیٹ جسٹ گوز ٹو شو کہ وہ کتنے زیادہ ہنگری ہیں ٹو گیٹ بیک ٹو. وہی ہے کہ ہی سیڈ کہ آئی ایم ناٹ بینگ انگریٹفل, لیکن دس از ناٹ دی بینچ مارک. اٹس اے گڈ تھنگ کہ آپ اپنی مطلب پرفارمنس سے جب آپ سیٹسفائڈ ہونا شروع ہو جائیں نا, تو پھر آپ وہ امپروومنٹ والا وہ ایلیمنٹ آپ میں ختم ہو جاتا ہے. he was dropped early on in the game. And then وہ کچھ شارٹس ان کی مطلب وہ ہوتا ہے کہ ماری ادھر گئی ادھر, تو اس سینس میں شاید کہہ رہے ہوں گے کہ وہ ایک کمپلیٹ کنٹرولڈ اننگ نہیں تھی کہ میں جہاں شارٹ مار رہا تھا وہاں جا رہی تھی, بٹ اسٹل اسکورڈ 76 رنز. آپ کے کریئر میں ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ نے کسی ایک چانس کریٹ ہوا ہو, ڈراپ ہو گیا ہو, جن کو آپ بولنگ کر رہے ہیں اور پھر آگے جا کے انہوں نے پنش کیا ہو؟ بڑی دفعہ ہوا ہے.
स्टेडियम में मुझे players के साथ इतना होता है कि याद नहीं क्विंटन डिकॉक ने मुझे याद है उसकी मैंने स्लिप लगवाई थी, अबू धाबी हमारा वनडे हो रहा था, आई थिंक 2014 की सीरीज़ थी, अब पहले ओवर में स्लिप लगी और वो सीधा डॉली कैच छूट गया एंड देन ही वेंट टू स्कोर 100. तो ये तो बड़ी दफ़ा हुआ है, ये तो मुझे एक फ़ौरन आपने बोला तो याद आ गया, बड़ी बड़ी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं और काफ़ी दफ़ा मैं ही विक्टिम होता था. बॉलर में होता ऐसी था. सिचुएशन में अगर देखा जाए तो शोएब अख्तर का जो आखिरी हाँ, मैच था या. उसमें एक्चुअली वो 2 बार आउट कर चुके थे और फिर ज़ाहिर है दोनों बार कैचेस ड्रॉप हुए. Don't remind me और- that. वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एज अ बॉलर, बट एज अ बैटर फखर भी मैच के दौरान यही बात कर रहे थे कि आपको लगता है कि इट्स योर डे, मे बी इट्स योर डे, यू स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ मोर, और इस चीज़ में ये सना मैटर बिल्कुल. करता आई है. थिंक बिल्कुल जेम्स विंस से वो कैच ड्रॉप हुआ और फखर जमान को चांस नहीं देना चाहिए. आपको ये बात याद होनी चाहिए. आज जब कराची को भी बुमराह- याद होगी. याद होगी इंडिया को इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जब नो बॉल पे आउट हुए, फिर उन्होंने मैच जिता दिया. फखर जमान के साथ डैरिल मिचेल ने आज एक पूरा एक रोल अपना प्ले किया और उसकी इनिंग आप जैसे देख रहे हैं जी, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये जो कैच ड्रॉप हुआ है फखर जमान का, जेम्स विंस ने ड्रॉप किया था. लगता है हेयर ड्रायर जो है वो अनलकी साबित हो नहीं, रहा है. वो जेम्स बाल ज़्यादा स्ट्रेट हो गए हैं तो आंखों में आ गए होंगे हेयर ड्रायर सिल्की से. हो गए. सो ऑब्वियसली क्या फखर ये सच है कि हेयर ड्रायर्स मिल रहे हैं मैन ऑफ द मैचेस को? ऐसा मैंने सुना है. ये पता है रोहा ही बता रही थी, मैंने तो मतलब चलिए जी, सोहेल रोहा के इसके प्लेयर बारे आ में गए. बताइए. डैरिल मिचेल आपके एमवीपी थे कल. वेल देखिए, डैरिल मिचेल पिछले 3-4 सालों से आप देख रहे हैं कि ही इज़ बीन स्कोरिंग रन्स फॉर न्यूजीलैंड, और जहाँ भी क्रिकेट खेल रहे हैं बड़ा एक कूल एंड काम करेक्टर, जो कि सारे न्यूजीलैंड में आपको नज़र आते हैं. न्यूजीलैंड बैटर्स जो हैं वो सारे प्लेयर ही बल्कि कूल एंड काम होते हैं, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग हेड है उनके शोल्डर्स के ऊपर. तो गुड बैटर जो कि इक्वली गुड अगेंस्ट स्पिनर्स एंड फास्ट बॉलर्स दोनों के अगेंस्ट. और सबसे अच्छी चीज़ उनकी ये है, खैर यहाँ आप देखें लक भी आज लाहौर कलंदर के साथ एक क्लियर रन आउट चांस था जो मिस हुआ, बट ये ऐसे प्लेयर हैं कि जहाँ पे इनको थोड़ा फंस के खेलना होता है, जहाँ इनको लगता है कि विकेट्स गिरी हुई हैं, इनिंग को लंबा करना है, वो भी कर लेते हैं. ये वन डायमेंशनल प्लेयर नहीं है कि सिर्फ इनको शॉटें ही मारनी आती हैं. तो ये ही कैन प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द पिच, या और बेस्ट थिंग ये कि स्पिनर के अगेंस्ट इनकी रीच बड़ी अच्छी है. आपने कहा था 2 शोज पहले कि अब्दुल्ला शफीक को 4 पे आप खिलाएं इस टीम में. नाउ विद मोहम्मद नईम नॉट परफॉर्मिंग, आपको क्या लगता है कैसे चेंज होगा? It's not only मोहम्मद नईम, it's they not giving enough balls to Sam Billing as well. या तो वो उसके साथ भी ज्यादती हो रही है और उस बच्चे के साथ भी ज्यादती है जो कि जिसका अभी देखें कोई फर्स्ट क्लास का भी एक्सपोजर नहीं है. तो बड़ा मुश्किल होता है. और ख़ासकर आज भी आपने देखा कि नया बॉल क्वालिटी बॉलर्स के अगेंस्ट, क्योंकि जो आपके टॉप बॉलर्स होते हैं वो नया बॉल कर रहे होते हैं, क्वालिटी फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट जब आपकी टेक्निक अच्छी ना हो या आपने इतनी क्रिकेट नहीं खेली हो तो बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना. हाँ, जब नया वाइट बॉल 4-5 ओवर स्विंग होता है, जब स्विंग बंद हो जाए तो इट बिकम बिट ईजियर. तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बजाय इनको अर्ली एक्सपोज करने के, बच्चा है अभी, उसने इतनी क्रिकेट नहीं खेली हुई, यहीं पे उसका कैरियर, अब मेरा नहीं ख्याल कि 3 फेलियर के बाद शायद उसको चांस मिले. यू नो सना, आप एज अ कैप्टन कैसे इस चीज़ को देखती हैं अगर आप होती लाहौर कलंदर्स? देखिए, लाहौर कलंदर्स ऑब्वियसली अब आपने एक इमर्जिंग प्लेयर तो ज़रूर खिलाना है, और इमर्जिंग प्लेयर के लिए पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे सोहेल भाई बात करें कि आप उसको ओवर एक्सपोज ना करें. एक होता है अपॉर्चुनिटी देना और एक होता है ओवर एक्सपोज करना प्लेयर को. तो आई थिंक वो चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, बट यू वांट टू गिव देम अ लॉन्ग रन. अगर अब आपने उनको वो चांस दे दिया, यू डोंट वांट टू चेंज देम आफ्टर 1 गेम और 2 गेम्स. और लाहौर की फॉर्मेशन ऐसी है टीम कॉम्बिनेशन की कि वो अभी थोड़ा सा चांस ले सकते हैं स्टिल. कराची को आने वाले मैचेस में प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी क्योंकि उनके जितने फॉरेन प्लेयर्स हैं अगर आप देखें वो टॉप ऑर्डर में ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको जो बॉलिंग यूनिट है उसके अंदर एक एडम मिल है जिनको वो खिला रहे हैं, पर बाकी उनके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है. वरना उनको जाना पड़ेगा अपने ऑलराउंडर्स की तरफ, जो आमिर जमाल हैं, जो आपके पास मोहम्मद में एक बात हमजा हैं, उनको आई डोंट नो व्हाई दे नॉट प्लेइंग. हाँ, वो तो मैं कह रही हूँ, बट मैं सिर्फ फॉरेन प्लेयर्स की अभी सिर्फ बात कर रही हूँ. मीर हमजा को तो डेफिनेटली खेलना चाहिए, पर फॉरेन प्लेयर्स में अगर आप देखें डेविड मिलर हैं, उनके पास जेम्स विंस हैं, उनके पास लितिन दास भी टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, फिर उसके बाद केन विलियमसन आएंगे, वो भी टॉप ऑर्डर. तो इनकी जो फॉर्मेशन है वो सारी टॉप ऑर्डर हैवी फॉर फॉरेन प्लेयर्स है, जिसमें अब आप मिस आउट कर रहे हैं. मोहम्मद नबी को आप बीच में नहीं ला पा रहे, आप आमिर जमाल को नहीं ला पा रहे, जो कि इनकी बैटिंग को लंबा कर सकता है. आमिर को तो आप ला सकते हैं इन एनी केस, बट मोहम्मद नबी जैसा प्लेयर बाहर बैठा है बिकॉज ऑफ दिस
جو انہوں نے فورن پلیئر سلیکٹ کیے. تو یہ اب آنے والے میچز میں ان کو اس کو کچھ چینج کرنا پڑے گا, ادروائز ان کی بیٹنگ تھوڑی سی شارٹ لگتی ہے. دیکھیں وہ پہلے دن ہی ہم نے بات کی تھی نا کہ کمبینیشن بنانا نا, آپ کے پاس آپشن ساری ٹیموں کے پاس بڑے اچھے ہیں, آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے ایز اے کوچ ایز اے کیپٹن کہ آپ وہ پلینگ 11 اپنے فارنرز اور اپنے لوکلز کے ساتھ کس طرح کی فارمیشن کریٹ کرتے ہیں. کو آیا وہ آپ کی جس طرح ثنا بھی بات کر رہی ہیں کہ واقعی مڈل آرڈر اگر آپ دیکھیں تو ان کا بالکل ہی ایسا ہے جس کے اوپر آپ کبھی بھی ریلائی اس طریقے سے نہیں کر سکتے. کوئی نبی ڈیفینیٹلی کین پلے, ملر جو ہیں وہ وی آل نو کہ 5ویں 6 نمبر کے کتنے بڑے پلیئر ہیں, تو ان دونوں کو آپ بیٹ بٹھا رہے ہیں. بٹ وہی چیز کہ آپ میر حمزہ فور می ہی کین ناٹ انلیس اگین میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے ویدر ہی از انجرڈ اور ناٹ, بٹ اگر وہ انجرڈ نہیں ہے تو وہ تو باہر نیا بال والا بالر ہی نہیں ہے آپ کے پاس اینڈ یو سیٹنگ ہم آؤٹ. تو میرے خیال میں دیر لاٹ آف تھنگ دے نیڈ ٹو سیٹل, اور جتنا جلدی کریں گے اتنا اچھا ہے, کیونکہ 2-3 میچز جب آپ ہارتے ہیں تو وہ پینک بٹن دبتا ہے ہر طرف. بالکل. اور جو ایک میچ جیتے نا کراچی, حسن علی نے آج بہت اچھی بالنگ کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. What a spell from him. 4 wickets Yeah. off 28 in his 4 overs, and we got to see that celebration over and over بیسٹ تھنگ یہ again. تھی کہ انہوں نے دونوں جو پاور پلے اینڈ ڈیتھ دونوں میں اچھی بولنگ کی, مطلب کسی ایک جگہ اچھی کر کے تو دوسری میں. سو اٹ واز ویری گڈ سائن ایز اے کراچی, میرے خیال میں کراچی کے اگر جو فین ہیں ان کے لیے, کہ ہی اسٹارٹڈ ویل اینڈ دین ہی اینڈڈ ویل ایز ویل. تو آل کریڈٹ ٹو ہیم. نارملی ہی از ناٹ نون فار ہز نیو بال بالنگ, وہ بھی فرسٹ چینج والے بولر ہیں, بٹ ان کو رول دیا گیا. انہوں نے پہلے میچ میں بھی بری بالنگ نہیں کی تھی, سیکنڈ ہاف میں آ کے ان کو تھوڑے رنز ہو گئے تھے, بٹ ہی بولڈ ویل ود اے نیو بال. آج تو انہوں نے دونوں نئے بال کے ساتھ بھی اینڈ ڈیتھ بالنگ بھی, ہی وینٹ فار اونلی 28, جہاں پہ باقی آپ دیکھیں کہ باقی 200 رنز ہوئے ہیں. سو آئی تھنک کہ اٹس گڈ سائن. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز جو مجھے لگی ایز اے بالر, وہ جو ان کا ردم ہے, ہی از رننگ ان ویل, And it's coming back. وہ انرجی آپ کو ان کے رن اپ میں نظر آتی ہے. اور ان کی ایک اور اچھی بات بھی یہ ہے ایز اے پلیئر کہ وہ جب بھی ڈراپ ہوتے ہیں تو آپ ان کو دیکھتے ہیں واپس ڈومیسٹک کھیلتے ہوئے, چاہے وہ 4 ڈے ہو, چاہے وہ وائٹ بال میں کھیل رہے ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو امپروو کریں. اب آئی نو اٹس ارلی, بٹ ڈو وی سی مے بی حسن علی میکنگ اے کم بیک, کہ آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں حسن علی کا دیکھیں بات یہ حسن علی کیا جو پوڈ کاسٹ کا رزلٹ تو نہیں ہے, ہم اس یہ دن اسپیڈ زیادہ پکڑی ہے, کم بیک پہ آئے سیدھا. بٹ میں بھی یہی پوچھنا تھا, ہم نے لاسٹ ورلڈ کپ میں ان کو انکلوڈ اس لیے کیا تھا سے ہی آئے تھے وہ. نہیں بٹ جنرلی میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اپنے انٹرنیشنل کریئر کے حساب سے آپ کے دونوں کے خیال سے ویئر ڈز ہی اسٹینڈ, آئی مین کتنا فیول ہے ابھی کہ وہ جنریٹر چل رہا ہے, تو مطلب اٹس آل اباؤٹ پرفارمنس. اگر تو یہ ڈومیسٹک میں آ کے, جیسے پہلے بھی انہوں نے کم بیک کیا, تو یہ ڈومیسٹک کرکٹ میں آ کے وہ مجھے یاد ہے فرسٹ کلاس کے 7-8 کے 10 میچ لگاتار کھیلے تھے, ہی گاٹ وکٹس اینڈ ہی آلسو اسکورڈ رنز. تو وہ کہتے ہیں نا گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے. پی ایس ایل کھیل رہے ہیں, اس کے بعد اگلا سیزن جو آنا ہے ڈومیسٹک, تو دروازے کبھی بھی نہ کسی کے لیے بند ہونے چاہیے نہ ہوتے ہیں, یہ سب کے لیے اوپن ہوتے ہیں. مطلب سب کی ٹیم ہے, پاکستان سب کا ہے نا, سب کی ٹیم ہے. بٹ سم ٹائمز سہیل ایسے ہوتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ سم ہاؤ وہ لوز کر جاتے ہیں چیز. جیسے مجھے لگتا ہے کہ شاداب اور حسن علی دونوں ہی آلموسٹ اس ایک ہی جگہ کے اوپر ہیں کہ وہ لیگز میں اچھا کھیلتے ہیں, پر پاکستان پلیٹ فارم پہ اب متواتر جو ہے ان کی پرفارمنسز چانس ملنے کے باوجود نہیں آ رہی ہیں. اگر تو آپ کم بیک آپ نے کرنا ہے نا, تو آپ کو ٹاپ پہ آنا ہوتا ہے. اگر آپ فرسٹ کلاس کی میں بات کروں تو یو نیڈ ٹو بی ہائیسٹ وکٹ ٹیکر اور مے بی ان ٹاپ 3, اور وہ کنسسٹنٹ ایک سیریز کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. کنسسٹنٹ آپ دیکھیں وائٹ بال میں انہوں نے ویئر ڈز اسٹینڈ, آپ ریڈ بال میں دیکھیں, پھر اس حساب سے آپ کم بیک کرواتے ہیں. میں آئی ایگری کہ ان کو جتنی اپرچونیٹیز انٹرنیشنل کرکٹ میں ملی, ہی اسٹارٹڈ ویل, مطلب 2017 کی چیمپئنز ٹرافی میں ہی واز اے کی ممبر جو مڈل اوور میں بالنگ, بٹ آہستہ آہستہ وہ ڈکلائن کی طرف آئے. وہی بات میں اکثر کرتا ہوں, ہر پروگرام میں کرتا ہوں, کہ وائی جو ہمارے پلیئرز ہیں وہ سٹارٹ تو بہت اچھا لیتے ہیں, ایئر اور 2 ایئرز 3 ایئرز کا ایک اسپین اچھا ان کا چلتا ہے, اینڈ دین سم ہاؤ فار سم ریزن دے لوز اٹ. انجری کا کتنا رول ہے اس میں ایز ایک فاسٹ بولر کے لیے؟ انجری obviously affects your performances, ڈپینڈ کہ کون سی انجری ہے. مطلب کچھ تو مسکولر انجری جو ہوتی ہے نا وہ ریکور ہو جاتی ہے, وہ چاہے آپ کی ہیمی ہے یا کچھ بھی. حسن کے زبانی یہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ ان کی انجری ٹھیک ہینڈل نہیں ہوئی, مس ہینڈل ہوئی, مس ڈائگنوز ہوئی, اینڈ
وہ تھوڑا ایک لمبا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہت ایک سارے ایتھلیٹ, کیسز ہیں, میں اگر وہ اس طرح کے کیسز شروع کروں گا نا تو آپ کے پاس لیکن یہ ہے نا ایشو, یہ ایک مسئلہ بہت میجر ایشو ہے ہمارا کہ پہلے تو انجری ڈائگنوس ہی نہیں ہوتی. وہ کل شعیب بھائی جب ساتھ بیٹھیں گے نا تو پھر میں وہ قصہ چھیڑوں گا, پھر آپ کو سنائیں گے کہ شعیب بھائی کے ساتھ وہی ہوا, میرے ساتھ وہی ہوا, عمر گل کے ساتھ وہی ہوا. ابھی تو چیزیں پھر کمپیریٹیولی بہتر ہیں, بٹ ان دیٹ کیس یس ہی اسپاٹ آن کہ ہمارے ہاں پہلے تو ایک انجری, پہلی بات تو انجری ہونی نہیں چاہیے. آپ کے پاس اتنا میکینزم ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پلیئر جو ہے از گوئنگ ٹوورڈ انجری, تو اس کی پہلے ہی میئرز لے لیے جانے چاہیے تاکہ وہ انجری ہو ہی نہ. بٹ اگر انجری ہو بھی جائے تو اس کو ہمارے پاس کوئی میکینزم ایسا ہے نہیں. بہت سا احسان اللہ کا کیس آپ کے سامنے ہے, مطلب وہ کہا گیا کہ جی اس کی انجری کچھ تھی, اس کے آپریٹ کروا دیے گئے, جو میں نے سنا, مطلب میں جو احسان اللہ کی اپنی زبانی علی ترین نے کچھ باتیں اس کے بارے میں کی کہ ان کی وہ انجری نہیں تھی جس کو آپریٹ کر دیا گیا. سو دیر آر سو مینی کیسز. تو آئی ایم شیور حسن کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. وی نیڈ ٹو, اب دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. ہمارے پڑوس میں جب انڈین پلیئر سے ہم ملتے ہیں, جب وہ اپنے میڈیکل کے جو ان کے پیرامیٹرز ہیں, جو ان کے فزیوز ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, یا جو ان کا این سی اے جس طریقے سے کام کرتا ہے, وہ جب ہم سنتے ہیں تو وی آر وے بیہائنڈ فرام دیم. باقی تو چھوڑے نا انگلینڈ, آسٹریلیا وغیرہ کو, ہم ایون اپنے پڑوس میں جو انڈیا ہے ان سے بہت پیچھے ہیں. تو وی نیڈ ٹو ورک آن اٹ, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ثنا, آپ کے اس پہ کیا تھاٹس ہیں؟ ہم کیونکہ اب تھوڑا انالیسس کو بھی ریپ اپ کرنے کی طرف جائیں گے, بٹ آئی وانٹ ٹو نو واٹ یو تھنک اباؤٹ how Karachi Kings will sort of take this loss, because 65 runs کا loss ان کے نیٹ رن ریٹ کو تھوڑا ڈینٹ تو کرے گا, اینڈ کیپٹن وارنر خود بھی رنز نہیں کرے. ابھی کس مائنڈ سیٹ میں ہوں گے کراچی کنگز؟ کراچی نے جو ایک میچ جیتا بھی ہے اس میں جو پرابلم آئی ہے وہ صرف ایک سنگل ہینڈڈلی جیمز ونس نے وہ میچ جتا دیا. ساتھ ٹھیک ہے خوشدل شاہ کی ایک پرفارمنس تھی, بٹ T20 کرکٹ میں اتنا لیٹ آپ بار بار میچ میں کم بیک نہیں کر سکتے. آپ کے ٹاپ آرڈر کو فائر کرنا بہت ضروری ہے. تو وہ ایک ورینگ سائن ضرور ہوگا کہ وہ میچ میں اگر آپ جیم ونس کا ایک وہ پرفارمنس نکال دیں تو وہ میچ بھی یہ جیت نہیں پاتے. تو کنونسنگ جو جیت ہے, جس طرح لاہور نے پچھلا میچ کنونسنگ جیتا, اب انہوں نے دوسرا میچ کنونسنگ جیت لیا, اسی طرح اسلام آباد نے اپنے دونوں میچز کنونسنگلی جیتے, تو پھر مائنڈ سیٹ آپ کا بنتا ہے بہت تگڑا. ابھی کراچی کے اندر دوبارہ بہت سے کوشچن مارکس آئیں گے اور ان کو چینجز کرنی پڑیں گی. اس ٹیم کے ساتھ جو ٹاپ ہیوی ہے ود 3 فارن پلیئرز ان دا ٹاپ 4, اس کے ساتھ یہ زیادہ دیر نہیں کھیل پائیں گے, ان کو اس کو چینج کرنا پڑے گا. چلیں, a lot to think about, I think, for Karachi Kings, and a lot to celebrate for Lahore Qalandars, because back to back بڑے مارجنس کے ساتھ انہوں نے جیتا ہے میچز اپنے. تو they must be pretty pleased Taha with the way especially their match winners are performing. وہی بات جو سہیل نے کی کہ جب آپ کے پاس بیک ٹو بیک ایسے پلیئرس پرفارم کر رہے ہیں, فخر بھی کر رہے ہیں, شاہین بھی کر رہے ہیں, آپ کے پاس ہر جگہ سے وہ کشن ہے, تو I think it really impacts everybody. کیپٹن obviously plays a big role. اگر آپ کا کیپٹن فارم میں ہے, اچھی بالنگ کر رہا ہے, تو آئی ایم شیور کہ وہ ایک امپیکٹ ڈالتا ہے. اور آئی تھنک لاہور کو اس چیز کا ایک ایڈوانٹیج بالکل ہو رہا ہے, جو کہ کراچی کا آن دی ادر ہینڈ وارنر از ناٹ پرفارمنگ بینگ سچ اے ہیوج نیم, یو نو, ایک بڑا نام کیری کر رہی ہے نا کراچی اپنے ساتھ, اور وہ آپ کو اس طرح سے پرفارم کر کے نہیں دے رہا جس طرح پشاور کے ساتھ ہو رہا ہے کہ بابر وہاں پرفارم نہیں کرے. تو اس کا ایک پوری ٹیم کے اوپر ہی ایک مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. تو شاہین کی پرفارمنس بھی آج بہت اچھی تھی, اینڈ لاہور ول ہوپ کہ یہی اب تاہا کنٹینیو رہے, بیکاز فخر کا خاص طور پہ فارم میں رہنا از ویری امپورٹنٹ. بالکل. اور اس کے ساتھ ہم لوگ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک آن دا ڈگ آؤٹ. یو آر واچنگ اس ایکسکلوسیولی آن تماشا اینڈ مائیکو. Welcome back after the break on the dugout. You're watching us on Tamasha and Maiko exclusively. اب ہم جائیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, which is called Ask the Expert. جی, سو دس سیگمنٹ از کالڈ آسک دی ایکسپرٹ, جس میں ہمارے سب فالوورز ہم سے سوالات کرتے ہیں, ہمارے ایکسپرٹس کے ساتھ سوالات کرتے ہیں.
آپ بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. یو کین سینڈ یور کوشچنز ود دا ہیش ٹیگ ڈگ آؤٹ ایکسپرٹس. آج کا پہلا سوال جو ہے وہ ثنا کے لیے ہے, جو میں ابھی ان کو پوچھوں گا. ثنا, نیکسٹ کوشچن از فرام بلال اینڈ ہی از آسکنگ کہ آپ لوگ ابھی ڈسکس کر رہے تھے اباؤٹ کہ جو مینٹورنگ ہوتی ہے ینگر پلیئرس کی وہ جلدی ہونی چاہیے یا دیر سے ہونی چاہیے. تو اس پہ وہ پوچھ رہے ہیں واٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو بیسکلی ایکسپوز دیم ٹو انٹرنیشنل کرکٹ, بیکاز ایز وی نو کہ ڈفرنٹ کنٹریز ہیو فالوڈ ڈفرنٹ فارمولاز. پاکستان ہیز a lot of times exposed players at a very young age compared to an Australia جنہوں نے later age کے اوپر 28, 29, 30 تک پہ بھی ڈیبیوز کیے ہیں. سو آپ کے خیال سے مینس کرکٹ اینڈ اس کو ویمن کرکٹ کے حساب سے بھی پلیز ایڈریس کریے گا, کیونکہ تھوڑے سے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں دونوں کے. تو واٹ از دا رائٹ ٹائم کہ آپ کو کسی پلیئر میں کوئی چیز نظر آئی تو آپ اسے انٹرنیشنل کرکٹ پہ ایکسپوز کریں؟ آئی تھنک بہت اچھا سوال ہے, اٹس اے ویری گڈ کوشچن. اور اس کا آنسر اگر میں ایک لفظ ایک سینٹینس میں دینا چاہوں تو میں صرف اس طرح کہوں گی کہ جب وہ پلیئر ریڈی ہوگا. اب پلیئر ریڈی کب ہوگا, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ اس کی ایج کیا ہے. واٹ میٹرز از نمبر آف میچز دے ہیو پلیڈ. فار ایگزامپل جس وقت میں نے کرکٹ شروع کی اور میرے ارد گرد جو بھی لڑکیاں انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہی تھیں, تو ہماری ایک سری لنکن پلیئر ہے, کپتان تھی ششی کلا سریوردھنے, ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ بھی کوچنگ میں انوالو تھے. تو انہوں نے ایک پوری ریسرچ کی انگلینڈ کے اوپر, انگلینڈ میں جا کے کہ جس ایرا میں ہم کرکٹ کھیل رہے تھے جس میں ڈومیسٹک کرکٹ بھی بہت سے 7-8 میچ ہمیں سال کا ملتا تھا, 4-5 میچ انٹرنیشنل ہمیں سال کا ملتا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ اس ایرا میں 31-32 پہ یو ول پیک, بیکاز دیٹ از دا ٹائم وین یو ول گیٹ انف کرکٹ کہ آپ نے اتنے میچز کھیل رہی ہیں. ابھی میں مینٹورشپ کرنے گئی ہوئی تھی اجمان میں, جو آئی سی سی کے فیوچر فیمیل کوچز ہیں ان کے لیے. وہاں پر میری ملاقات ہوئی یو اے ای کی انڈر 15 اور انڈر 16 کی لڑکیوں کی ٹیم سے. وہاں پہ ایک لڑکی تھی جو 13 سال کی تھی, جو آلریڈی 432 میچ کھیل چکی ہے ڈومیسٹک. جی ہاں, ڈومیسٹک میچز T20 کے. سو فار می ٹو سیٹ اے ایج کہ جی اس ایج میں آپ کھلا سکتے ہیں, ایج میں اس کا فیکٹر نہیں ہے. آپ نے نمبر آف میچز, آپ کی پریپریشن کیسی ہے, جس جگہ پر اسٹرکچر اچھا ہوگا وہاں پر نمبر آف میچز سیفٹی کے ساتھ اگر اس نے کھیل لیے ہیں اور وہ پروڈکٹ تیار ہے انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے تو آپ اس کو کھلا سکتے ہیں. آسٹریلیا میں سسٹم بھی ہے, سب کچھ بھی ہے, بٹ ان کے آلریڈی پلیئرز اتنے زیادہ اس سرکٹ میں ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی اس پلیئر کو اپنے ایرا میں اس طرح موقع نہیں ملتا اور وہ لیٹ آ کے فلرش کر لیتا ہے. سو اس لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو کرکٹر ہے وہ تیار ہے کہ نہیں. سو میں خود اسی طرح حیران تھی, میرا سہیل بھائی والا جب میں کہا اتنے تو ہم نے 12 سال میں کھیلے تھے, یہ تم نے اس ایج میں کیسے کھیل لیے. And as we all know that youngest debutant belongs to Pakistan, حسن رضا, اور بہت ینگ ایج میں کھیلے تھے. تو کیا ہوا ان کے کریئر کے ساتھ آگے؟ ایون فیمیل میں سوری ساجدہ شاہ تھیں جنہوں نے ینگسٹ ایز اے ٹیسٹ میچ کھیلا تھا 12 یا 13 سال کی عمر. واو. اچھا, میرا نا اس میں بڑا I have a very simple take on it کہ آپ ایک پلیئر کو ڈومیسٹک کرکٹ میں دیکھتے ہیں, وہ ایک سسٹم ہے, وہاں سے اس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے جانا ہوتا ہے نا. اس کا نیکسٹ اسٹیپ جو ہے پاکستان ٹیم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ڈومیسٹک کرکٹ وی آل نو ڈومیسٹک کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ میں کافی زیادہ گیپ ہے. ٹو جج جو ثنا نے ورڈ یوز کی نا ریڈی, تو آپ نے ریڈی کیسے اسیس کرنا ہے, وہ اس کے ان بٹوین والی کرکٹ ہے. You need to have a cricket, academy, whatever you name want to give it. But there should be a in-between cricket جو آپ کی ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل میں ہونی چاہیے, where you can assess a player کہ ٹھیک ہے ڈومیسٹک کرکٹ میں اس نے پرفارم کر لیا, but whether he is good enough کہ وہ ٹاپ لیول پہ بھی پرفارمنس دے سکتا ہے. To assess that آپ کو اس کو اے ٹیم میں کہیں نہ کہیں ٹور کرانے ہوں گے. دین اگر آپ یہ کریں گے نا تو پھر یہ جو ہم ایک ایک میچ والے بہت سارے پلیئر دیکھتے ہیں نا جنہوں نے ایک ایک 2 میچ کھیلے پاکستان کے لیے اور پھر وہ غائب ہو گئے, وہ تب بھی ہوں گے بٹ ان کا جو ریشو ہے نا وہ بہت کم ہوگا. یو ول گیٹ مور پلیئر ہو ول ہیو اے لانگر کیریئر دین 1 or 2 games. سو آئی تھنک کنکلوژن اس میں یہ ہے کہ ایج از ناٹ ایگزیکٹلی جو اس کا گیج ہے. 14 سال کے حسن رضا کھیلے تھے, وہ کبھی آگے نہیں جا سکے کریئر میں, پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئے. 16 سال کے سچن ٹینڈولکر کھیلے تھے اور وہ 40 کی عمر تک کھیلے. پوائنٹ جو ثنا نے بات کی نا ایگزیکٹلی, آپ پیک جو کرتے ہیں نا ایز اے بیٹر ہو ایز اے بولر ایون,
وہ 30 کی ایج میں جا کے آپ کو کمپلیٹ عبور یا نالج ہوتا ہے اباؤٹ یور اون گیم, اور ایون جو اوور آل نالج اباؤٹ کرکٹ اباؤٹ گیم ہے وہ آپ کو آتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم بہت ارلی کھلاتے ہیں. جب پروڈکٹ, بہت سارے کیسز ہیں, میں آپ کو گنوا سکتا ہوں, پروڈکٹ پاکستان کے لیے ریڈی ہوتی ہے جب آپ نے اس کا صحیح, جس کو کہتے ہیں فروٹ جو لینا ہوتا ہے, اس ٹائم پہ آپ آ کے ان کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں کہ جی ہی از اوور ایج. ہمارے یہاں 30-32 جو ہم نے پیرامیٹر سیٹ کیا ہے کہ جی یہ تو اوور ایج ہے. حالانکہ وہاں پہ جا کے آپ کو میں انگنت مثالیں دے سکتا ہوں کہ جنہوں نے پیک کیا ہے, مائک ہرسی ایک سب سے بڑی اگزامپل ہے اس کی. تو اگر میں کہوں کہ جو پیک ہوتی ہے آپ کی نالج کے حساب سے, دیٹ از ایج 30. اینڈ آئی تھنک پاکستان میں ایک پلیئر کی, بہت پلیئرس کے ساتھ میں نے آبزرو کیا ہے کہ ایک پلیئر کے پرومس کو ہم اس کی پیک سمجھ لیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں یہ جو اس نے کر دیا ہے بس فاسٹ ٹریک کر دیں پلیئرس کو لے آئے, اینڈ اس کے ریزلٹس بھی ہم نے دیکھے ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ آگے ہمیں اور پاکستان کرکٹ کی سب سے بڑی سکسیس سٹوری عمران خان, آئی تھنک جب انہوں نے ڈیبیو کیا تھا وہ انڈر پریپیئرڈ تھے اس وقت ایٹ دی ایج آف 18, اینڈ دین آئی تھنک اٹ ٹک ہم اے فیو ایئرس ٹو کم بیک بیٹر پریپیئرڈ. وہ ان کو بھی شاید انڈر پریپیئرڈ کھلا دیا گیا تھا. وسیم اکرم دین اگین واز اے سکسیس سٹوری کیونکہ وہ 18 پہ کھیلے تو اس کے بعد ہی ان کا کریئر لمبا چلا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایج تو ایک نمبر نہیں, اس چیز کے لیے پیرامیٹر نہیں ہے. صحیح نہیں, آف کورس ناٹ, ایج از ناٹ اے پیرامیٹر. آپ نے بیسک یہ جو وسیم بھائی کی آپ نے بات کی نا, بہت کم پلیئر, سچن کی آپ نے بات کی, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کتنے گریٹ بنے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ان جنرل اگر آپ بات کریں گے نا, تو جن پلیئرز کو آپ نے بہت جلدی ایکسپوز کیا ہے اسپیشلی ان سب کانٹیننٹ, ان کے کیریئرز اتنے لمبے نہیں ہوئے. یہ تو آپ ون آف دوز جو پرائم پلیئر بنے نا, مطلب ہسٹری کے ٹاپ پلیئر بنے. سچن از ون آف دا گریٹسٹ آف آل ٹائم. وسیم بھائی جیسا لیفٹ آرم پیسر میرا نہیں خیال کہ ابھی تک آیا ہے, اور آئی ڈاؤٹ اٹ کہ آئے گا بھی. سو وہ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں آپ, یہ وہ ایگزامپلز ہیں جو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. بٹ ان جنرل آپ جب بات کرتے ہیں تو ان جنرل کرتے ہیں کہ 100 پلیئر اگر کھیلے تو ان میں سے کتنی سکسیس اسٹوری ہیں. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. چلیں موو آن کرتے ہیں. روحا کے پاس ہے, وہ بہت خوش ہیں آج لاہور میچ جیتے, وہ اس میں سے باہر ہی نہیں آ رہی ہیں اور اگلے سوال کی طرف نہیں جا رہی. اسمائل جو ہے نا پیاری لگ رہی ہے, اسمائل ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے آپ کے فیس پہ. آگے چلیں, میں نہیں کر رہی. اچھا, کیونکہ اب ہم فیوچر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا جی کاشف کی طرف سے ریگارڈنگ دس سیزن آف PSL. وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں اس PSL میں کوئی بریک تھرو ایمرجنگ پلیئر ملے گا, جیسے کہ ہمیں لاسٹ سیزن ہمیں نام ملے, ہمیں محمد علی کو آپ ایمرجنگ اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ اوبیسلی وہ انہوں نے کافی ڈومیسٹک کھیلا ہوا ہے, بٹ اس سے پہلے جواب ویسے میں دے دیتا ہوں. شعیب ملک آپ کو کوئٹہ گلیڈیٹر سے ایک پلیئر ہے. بٹ ابھی جتنے بھی ہم نے سنا میچز دیکھے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا نام ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس سال؟ میں نے بہت زیادہ ان کو دیکھا نہیں ہے, بٹ ماس صداقت کی بات ہم نے کل بھی کی ہے, اور پشاور زلمی کے اسکواڈ میں وہ گنجائش ہے کہ ان کو وہ ایک ریگولر طور پہ ٹیم کے اندر کھلا سکتے ہیں. تو آئی تھنک مے بی ان کو اگر موقع ملے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ ایک اسپیشل ٹیلنٹ ضرور نظر آئے. بٹ ابھی بہت ارلی ہے, میں اگین بات کر رہی ہوں کہ یہ بتانا کہ یہ PSL سب سے بڑا PSL ہوگا کہ نہیں, یا کوئی ایمرجنگ ٹیلنٹ آئے گا کہ نہیں. ابھی تک تو جو ہم نے آن ڈسپلے ٹیلنٹ دیکھا اس میں کوئی آؤٹ بریک ایسا نہیں ہوا کہ جو ہم کہیں کہ جی آؤٹ اینڈ آؤٹ دس از دا ٹیلنٹ. بٹ ابھی بہت میچز باقی ہیں, جسٹ دا اسٹارٹ آف دا PSL. آئی تھنک اس PSL میں جو ابھی تک بہترین ڈیبیو ہوا ہے وہ آئی تھنک طاہا صداقت کا ہی ہوا ہے, اور آئی تھنک وہی بریک ماں صداقت آپ کے ساتھ کوئی ان کی ریلیشن تو نہیں ہے, ہو بھی سکتے ہیں. اسی سوال کے اوپر سنا میں بتانا چاہوں گا کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے اندر ایکچولی کافی ایشوز اور پرابلمس چل رہی ہیں اس چیز کی وجہ سے, بیکاز معین خان بھی ایک کھیلنا چاہتے ہیں اور سر ویوین رچرڈ کہہ رہے ہیں کہ میرا کیا قصور ہے, میں نے بھی کھیلنا ہے اگر شعیب ملک کھیل رہے ہیں تو. یہ کہیں باسط علی کی انہوں نے انٹرویو تو نہیں سن لیا؟ وہاں بہت پرابلمس اس وجہ سے چل رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم سب کھیلیں گے. کھیل بھی سکتے ہیں بھائی, جو حالات ابھی چل رہے ہیں. خیر ابھی کوئٹہ کے بارے میں تو ہم ان کے میچ پہ ہی بات کریں گے. فی الحال آئی تھنک یو ہیو انادر کویسچن طاہا. جی بالکل. سوال نیکسٹ کویسچن جو ہے وہ سہیل سے ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ جو آپ کی جو پوچھ رہی ہے سامیہ پوچھ رہی ہیں کہ پلیئرز کی جو جرزیز ہوتی ہیں ان کے نمبرز جو ہے وہ کیا آپ خود سلیکٹ کرتے ہیں یا آپ کو دے دیے جاتے ہیں؟ اچھا, آپشن میں اپنے کیس کی بات کروں تو مجھے آپشن دیے گئے تھے 2-3 نمبرز, تو اس میں سے میں نے 3 میں نے چوز کر لیا.
سو اٹ واز ناٹ کہ میرا کوئی اسپیسیفک ایک نمبر تھا یا میرے مائنڈ میں تھا کہ میں نے یہ لینا ہے, بٹ آئی گیس کئی پلیئرز اپنی مرضی کا بھی لیتے ہیں اینڈ دین دے کیری اٹ آن, اور وہ 33 میں نے لیا اینڈ دین آئی کیریڈ اٹ آل دا وے. ابھی تک میں جب بھی کہیں کھیلتا ہوں ابھی بھی تو وہی کیری کرتا ہوں, بٹ اٹ ڈپینڈس. آپ کو اگر پلیئر کی اپنی کوئی ڈیمانڈ ہو, وہ دیکھتے ہیں کہ وہ نمبر آلریڈی کوئی یوز, تو مطلب کرنٹ جو پلیئر کھیل رہے ہوتے ہیں, جیسے ابھی 10 نمبر شاہد افریدی کا تھا بٹ ہی از ریٹائرڈ ناؤ, شاہین افریدی از یوزنگ دیٹ. تو اگر وہ تو اس تو ٹائم رشتہ داری میں ان کو مل گیا نا, نہیں مطلب وہ اگر پلیئر ریٹائر ہو جائے نا تو اس کا نمبر کوئی اور یوز کر سکتا ہے, ایز لانگ ایز از ناٹ پلئنگ تو وہ نمبر یوز ہو سکتا ہے. انلیس اس جرسی کو ریٹائر کر دیا جائے, کسی جگہ پر جرسی ہاں, ریٹائر میں نے ہوتی کہا ہے. کہ اگر داماد ہو آپ کا کوئی تو اس کو جا سکتا ہے شاید. پھر تو شاداب کو سکلین بھائی والا وہ بھی لینا. میرا خیال تھا کہ اس طرح مل رہے ہیں اب نمبر پاکستان کرکٹ میں دامادوں مچل سٹارک کو بھی مل سکتا ہے پھر ہیلی کی فیملی سے. عمر گل کا میرے خیال میں 55 نمبر تھا, تو ابھی عباس افریدی ان کے کیونکہ وہ نیفیو ہیں تو وہ ہی از یوزنگ دیٹ نمبر ایز ویل. سو وہ ایک مطلب آپ رشتہ داری میں آپ آگے دے سکتے ہیں نمبر. ویمن کرکٹ میں بھی ایسے ہوتا رہے. دیکھیے ویمنس کرکٹ میں میں نے تو اپنا نمبر خود چوز کیا تھا, مجھے نمبر 5 بہت پسند ہے, میرا ڈیٹ آف برتھ بھی تھا, فیملی میں بھی میں نمبر 5 پہ تھی, تو اس سے ایک ایسوسیشن الگ تھی. پر میں نے ایک نمبر دیا ضرور کسی اور پلیئر کو, وچ از فاطمہ ثنا, جو اس وقت کی کرنٹ کیپٹن ہے. ہماری ایک پلیئر فاسٹ بولر تھی کاندا جلیل ایبٹ آباد سے, بہت زبردست ان کی آؤٹ سوئنگ ہوتی تھی, اور ان کے بہت فیوریٹ تھے شعیب بھائی. اب شعیب بھائی ہے نہیں, ورنہ بہت مزہ آتا ہے یہ قصہ سنانے کا. تو کل تک رکھ لے, کل وہ آئیں گے تو کل وہ اب سوال آج ہو گیا. تو وہ اس کو شعیب اختر بہت پسند تھے, تو اس نے اپنی جرسی رکھی 14 نمبر اس نے رکھا. جب کانتا ریٹائر ہو گئی تو کافی لوگوں نے نہیں کیا, تو شی واز ون آف دا سپریم بولرز ہمارے پاس, بہت زبردست آؤٹ سوئنگ بولر کے. ایک دفعہ میں نے 8-1 کی فیلڈ سے ون ڈے میچ کے اندر آسٹریلیا کے اگینسٹ بولنگ اس سے کرائی تھی 5 اوور. ہمارا رین افیکٹڈ میچ تھا, ایک بندہ تھا, لڑکی تھی لیگ سائڈ پہ, اس کو صرف 5 رن آئے تھے. اتنا کنٹرول تھا اس کے بعد. تو پھر جب فاطمہ ثنا ٹیم میں آئی تو اس نے میرے سے پوچھا کہ کیپٹن کہتی تھی مجھے, ہمارے ساتھ ڈومیسٹک کھیلتی تھی, تو اس نے کہا میں کون سا نمبر لوں. میں کہا یار ہاں تو کپتانہ نہیں, کپتان. تو میں نے اس کو پھر پوچھا, میں نے کہا بھائی وہ نمبر ہے جو میں چاہتی ہوں کہ تم لو, تو وہ اب اس نمبر سے کھیلتی. تو مطلب سم ٹائمز سینئرز کین گائیڈ یو, سم ٹائمز اٹس یور اون چوائس, اور سم ٹائمز مینیجر کہتی ہے بس یہی نمبر ہے اور یہی لو, ایسا بھی ہوتا ہے. مینیجر نہیں, مقصود بھائی جو بنی ہو جرسی. نائس, دیٹس اے نائس ایک اور اسٹوری. سوال ہے آئی تھنک فار ٹوڈے. ہمارے پاس میرے پاس ایک اور سوال ہے جی, PSL 10 کے اوپر ہی آیا ہوا ہے عمران کی طرف سے, اینڈ ہی از آسکنگ کہ از دس سیزن گوئنگ ٹو بی اے بولر سیزن اور اے بیٹر سیزن. ابھی تک تو نہیں لگ رہا, بولر بیچارے مسکین ہی بنے ہوئے ہیں, 200 پہ 200 ہی کھائے جا رہے ہیں یہاں. بٹ ان جنرل اگر آپ دیکھیں تو اب T20 یا وائٹ بال کرکٹ ایون آپ دیکھیں تو وہ از ٹلٹڈ ٹورڈز بیٹرز. آپ کو لمبے رنز دیکھنے کو ملتے ہیں, اس کو کنڈیشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیوریبل ہو گئی ہیں, جو رولز ہیں وہ ہو گئے ہیں. اینڈ دین اگین آئی ول ریپیٹ کہ وٹ دس از مائی اون اوپینین, ایگری اور ڈس ایگری ہر بندے کی اپنی وہ ہے, کہ بولنگ کا اسٹینڈرڈ نیچے گیا ہے. وہ جو اسکلز, وہ جو یارکرز, وائڈ یارکرز, جو مطلب میں نے اپنے ایرا میں عمر گول اور وہ لاسٹ ملنگا اور بہت ساروں کو دیکھا, دیٹ از دا مسنگ. کیونکہ یارکر جب آپ کچھ سال پہلے تک PSL کے بارے میں جب فورن پلیئرز آتے تھے تو وہ یہی بات کرتے تھے کہ دس از ویئر یو سی ہائی کوالٹی بولنگ, یہاں پہ رنز کرنا جو ہے وہ وہی کرے گا. تو کہاں گیا وہ PSL؟ وہ ہمارا بیچ جب سے میں پھر وہ سوری اپنا نام لینا پڑے, جب جو ہمارے بیچ کے پلیئر تھے نا, اس میں عمر گول, میں, وہاب یا سہیل خان, یا جتنے یہ جب سے ہم لوگ باہر ہوئے ہیں فرام PSL اور ڈومیسٹک کرکٹ اور پاکستان کرکٹ, تو آپ دیکھ لیں کہ وہ جو مسنگ جو میں بات کر رہا ہوں نا, یارکرز اور ڈیتھ بولنگ اسپیشلی, وہ نیچے آیا ہے فار سم ریزن. اب آئی ڈونٹ نو کہ دے آر لیکنگ ان اسکل اور نالج, یا ان کے ساتھ کام نہیں کیا جا رہا. ہمارے بینچ پہ اتنے بولرز بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ تو نہیں ہے کہ ٹیلنٹ کی کمی ہے, لیکن جو اسکل لیول جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ والا کیوں نہیں ابھی واپس آ رہا؟ اس کے 2 ریزنز. ایک تو سہیل بھائی والی بات کو میں ایکسپلین یہ کروں گی کہ ایٹ ٹائمز ہم لوگ جب پک کرتے ہیں اس طرح کے ہائی لیول ٹورنامنٹس میں, تو سینئر پلیئرس کو پہلی اتنا کبھی کبھی ایٹ ٹائمز نکال دیا جاتا ہے اس سلیکشن پک میں سے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ آ گئے تو پرفارم تو کریں گے. تو انفارچونیٹلی اس سے نقصان آپ
کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کی ایک انسٹیٹیوشنل نالج ہوتی ہے جو ایک آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہوگی. اگر آپ نے پہلے ہوسٹنگ کی ہے, تہا ابھی ڈیبیو کرے, کچھ باتیں آپ ویسے ہی بتا دو گے. میں براڈ کاسٹنگ میں ہوں, سہیل بھائی ہیں, بالکل بتایا نہیں بتا رہی, تو تہا آج اچھے موڈ میں ہے ہی نہیں کیونکہ تہا ہارے ہیں, he is just being bitter. اب اس کا پہلے دن سے پہلے میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا بتا دو کہ ادھر آن ایئر جا آپ نے کیوں چھیڑ دیا اب آپ دیکھیں نا وہ دکھ درد لے کے بیٹھ گئے. ایک تو یہ مسئلہ ہم سالو کر لیں گے. دوسری بات یہ, اس وقت کا پی ایس ایل ابھی تک میجورٹی میچز پنڈی میں ہوئے ہیں, تو ان کو لے کے جانا تھے لاہور اور ملتان, تو شاید تھوڑا سا بولرز اس میں واپس آتے ہیں, کیونکہ پنڈی تو آپ کو پتا ہے اٹس اے بیٹرز پیراڈائز. بٹ میں ان جنرل میں اوور آل بات صحیح کہہ رہے ہیں کر رہا ہوں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ گراؤنڈ. آپ اگر اوور آل دیکھیں نا پچھلے 2-3-4 سالوں میں, تو دیٹس دا مسنگ ایلیمنٹ. میں اسپیشلی ڈیتھ بالنگ کی بات کروں گا. نیا بال ابھی بھی دیر آر بالرز ہو ڈوئنگ ویل, بٹ ڈیتھ بالنگ میں مجھے بہت زیادہ گیپ نظر آ رہا ہے, کیونکہ وہ ٹرانسفر نہیں ہوئی نا نالج جو میں بات کر رہی ہوں کہ سینئر پلیئرز اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ساتھ, ود ڈیو رسپیکٹ آپ خود دیکھ لیں تو آپ کو وہ جو مسنگ ایلیمنٹ آپ نالج کی بات کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. از دیر اینی ون کو ہے دکھانے یا سکھانے والا؟ بفور وی ہیڈ ٹو دا نیکسٹ بریک, ایک آخری سوال جو بھی ثنا سے میں پوچھوں گا. ایک جویریہ نے سوال بھیجا ہے, اینڈ شی از آسکنگ کہ کیا پاکستان کرکٹ میں اس وقت ایک ویمن لیگ کی گنجائش ہے, کیونکہ جو لڑکیاں کرکٹ دیکھتی ہیں اور فالو کرتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ویمن لیگ بھی ہو, لیکن کیا اس طرح کی کوئی پلان میں ہے چیز, یا آپ سے کبھی سجیشنز لی گئی ہیں اس کے بارے میں؟ رونا آ جائے گا, مجھے رونا آ جائے گا. اناؤنسمنٹ ہوئی تھی ویمنز لیگ کی, اگر آپ کو بھی یاد ہو, بڑے وہ پراپر طریقے سے, اور اس کے اگلے سیزن آئی تھنک ٹوکن کے کچھ میچز کروائے تھے, ایگزیبیشن 2 میچز کرائے تھے. ویمنز لیگ کی گنجائش جو ہے وہ پچھلے 10 سالوں سے, یہ آج گنجائش بنی نہیں ہے. ایک ٹائم آیا تھا جب انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پول آف پلیئرز اتنے نہیں ہیں کہ ہم وہ کھلا سکیں, تو کوئٹہ میں جب میں ریٹائر ہوئی ہوں اس کے کوئی 4 مہینے کے اندر ہم نے مل کے 5 ٹیمز کا ٹورنامنٹ کرایا تھا جس میں کوئی فارن پلیئرز نہیں تھے, اور ہر میچ آلموسٹ آخری بال تک گیا تھا. تو اف یو نو دا پلیئرز, آپ کے پاس انف ٹیلنٹ تھا, آپ بالکل لیگ شروع کر سکتے ہیں اگر آپ باہر سے پلیئرز کو بلائیں. اور انیشیلی اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوکل ٹیلنٹ ابھی ہم نے بہت زیادہ نہیں ہے کہ اسپانسرشپ, تو آپ جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ زیادہ بلوا لیں, 6 ان کو ہر ٹیم میں ڈال دیں. سو دیر سو مینی ویز ٹو ڈو تھنگس. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ آپ کے پاس 70-80 بہت زبردست لوگ ہوں, آپ 60 سے شروع کریں اور آپ نمبر آف پلیئرز پر ٹیم بڑھا سکتے ہیں. سو بہت کچھ ہو سکتا ہے. دل دکھتا ہے, دل دکھانے والی آپ کہتے ہیں پروگرام کو لائٹ رکھو, میں سوال ایسے پوچھ ایسے لوگ کراچی والے پی ایس ایل تو چیمپئنز ٹرافی ویکن نہیں جا رہے تھے. ویمن کرکٹ جب ہوگی تو وہ کس طرح میں اور آپ ضرور جائیں گے, وی کین پرومس, لیکن ہونے دیں. اب نہیں آ رہے لڑکوں کو دیکھنے تو ہم کیا کریں. میرے خیال ہے کہ یہ بہتر آئیڈیا ہے کہ ویمن لیگ کراچی میں کیے جائیں تو ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ آئیں اور ہمیں ایک ریوائول جو ہے وہ ویمن کرکٹ سے ملے. جی ریوائول اکثر ہوا ہے. 2010 میں جس وقت ہم گولڈ جیتے تھے تو تب سارے دور ہو چکے تھے کرکٹ سے فار آبویس ریزنز, تو وہاں سے واپس آئے تھے فینس. وومن کرکٹ کو اوپر لے کے جانا ہے نا, تو دین یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اگر آپ نے, اور نیا ٹیلنٹ اگر نہیں ہے تو لیگ کرکٹ ہوتی اسی لیے کہ نیا ٹیلنٹ تبھی آئے گا جب پلیٹ فارم ملے گا. پلیٹ فارم پہ 10 پلیئر آپ ٹرائی کریں گے, 10 میں سے کوئی 1-2 تو آئیں گے نا. تو یہ تو لیگ کرکٹ ہوتی اسی لیے ہے کہ اس پہ آپ کو نیا ایمرجنگ ٹیلنٹ ملتا ہے, اس ٹیلنٹ کو پلیٹ فارم ملتا ہے. کیونکہ نارملی جو ہے نا ہمارے ہاں اسپیشلی جو ایسوسیشن کی کرکٹ ہوتی ہے, مجھے نہیں پتا وومن کرکٹ کا اتنا کیا ثنا کو پتہ ہوگا, بٹ آئی ایم شیور کہ جو مین کرکٹ میں ہوتا ہے وہ وومن کرکٹ میں بھی ہوتا ہوگا, کیونکہ وہاں تو اس لیے کہ وہاں اکاؤنٹیبلٹی بالکل ہے ہی نہیں. محمد وسیم ہوتے ہیں, وہ مین کرکٹ میں بھی ہوتے ہیں, وومن کرکٹ میں بھی ہوتے ہیں, کامن فیکٹر. یا بٹ ہی از اے گڈ کرکٹنگ برین. اگر میں صرف کرکٹنگ برین کی بات کروں تو ہی از ون آف ٹاپ. ہی نوز, اس کو ان کو کرکٹ کا نالج بہت زیادہ ہے. اور اچھی پرفارمنس ابھی تک تو اچھی جا رہی ہے, ٹچ وڈ آگے بھی ایسے ہی رہے اور ہم کوالیفائی کریں. وی آل وانٹ ٹو لک فارورڈ ٹو ویمن کرکٹ ڈیفینیٹلی. آئی تھنک کہ ایک اسٹرکچر جس طرح مینس کرکٹ میں بھی لیک کر رہا ہے تو وہی چیز ہمیں دیکھنی پڑی جنرلی obviously جو and now there is evidence around the world. جو لوگ کہتے ہیں کہ کمرشلی اس طرح سے پروفیٹیبل یا وائبل نہیں رہے گا, there is evidence. آپ آسٹریلیا میں دیکھیں, آپ ویمنز IPL دیکھیں, اسٹیڈیمز بھرے ہوئے ہیں اینڈ وہاں پہ پراپر فین فالوئنگ ہے پلیئرس کی, فیمیل پلیئرس کی, اینڈ it really goes to show کہ there is so much scope. اگر آپ اس کو properly tap کریں, there is so much potential and there is so much people just want to come and support اگر آپ ان کو وہ commercially اس طرح سے بنائیں.
نہیں कुछ रोहा महीने बट पहले हर चीज़ में आपने ये तो नहीं देखना कि वो कारोबार तो नहीं कर रहे ना कि प्रॉफिट ही देगी तो हम कराएंगे. अगर नहीं भी प्रॉफिट होता बट इवेंचुअली आपने प्लेटफॉर्म तो देना ना वुमेन क्रिकेटर्स को. तो अगर प्रॉफिट नहीं भी हो रहा बाकी बहुत सारे जगहों से हो रहा है ना, तो आप बेसिकली पैसा जो कमाते हैं वो क्रिकेट के ऊपर ही इन्वेस्ट करने के लिए होता है ना, या क्रिकेटर्स के ऊपर, तो उसमें वुमेन क्रिकेटर्स भी आती हैं. तो बिल्कुल होनी चाहिए. अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं भी बनता तो स्टिल आपको कहीं ना कहीं से फंड एक जगह से उठा के तो इनके ऊपर लगाने होंगे अगर आपने वुमेन क्रिकेट को आगे लेके जाना है. आई थिंक सना दैट्स वन थिंग जिस पे हम कह सकते हैं कि आईसीसी के ऊपर जनरली हम बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी करते हैं, बट आई थिंक दैट इज वन थिंग जिस पे आईसीसी एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है वुमेन क्रिकेट को इक्वल अपॉर्चुनिटीज बहुत देकर. ज़बरदस्त. आई थिंक बहुत चीज़ें बेहतर हो रही हैं. आईसीसी ने एक शर्त ये रख ली थी कुछ अरसे पहले कि अगर आपकी वुमेन्स टीम को आप नहीं चलाएंगे तो मेंस टीम ख़त्म हो जाएगी. बहुत से फुल मेंबर बोर्ड इस वजह से भी मेंस क्रिकेट चला रहे थे, बिकॉज वुमेन्स क्रिकेट चला रहे थे क्योंकि उनके पास ये आ चुकी थी. अब आईसीसी ने इक्वल प्राइज़ मनी भी कर दिया है. जो बात रोहा करी है मैं वहाँ से लेके जाऊँगी कि आप जब तक मार्केटिंग अच्छी नहीं करेंगे, आपका तो बहुत ज़्यादा उसमें बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा है. मुझे याद है एक किस्सा छोटा सा, मैं कोशिश करूँगी जल्दी से सुनाऊँ, बट इसी तरह वुमेन्स क्रिकेट में शुरू में मुझे किसी ने आगे कहा वुमेन्स क्रिकेट में तो यू आर द फेस ऑफ वुमेन्स क्रिकेट, तो बड़ी खुशी हुई पहली दफ़ा. दूसरी दफ़ा किसी ने कहा तो मुझे हुआ कि यार टीम स्पोर्ट है, बाकी किसी का नाम क्यों नहीं पता. फिर लोगों ने कहा हमें तो सिर्फ आपका नाम पता है. तो मुझे वो उससे इरिटेशन शुरू हो गई कि ये क्यों है. तो मैं चेयरमैन साहब के पास गई उस वक्त और मैंने कहा कि जी हमारी मार्केटिंग के ऊपर कोई काम नहीं होता. लोगों को पता ही नहीं है, एक बंदा 5 विकेटें ले रहा है, दूसरी 3 विकेटें ले रही है, किसी ने 50-100 कर दिया, मैच जिता दिया. तो उन्होंने मार्केटिंग डायरेक्टर को बुलाया. वो आए, उन्होंने कहा नहीं जी हम तो काम करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं. मैंने कहा सर मैं 5 तस्वीरें लगती हूँ आपकी टेबल पे, आप सिर्फ नाम बता दें कौन. ठीक है. नहीं था उनके पास आंसर. तो बात ये है कि जब आपको पता ही नहीं है कौन क्या करता है, अब बहुत चीज़ें बेहतर हो गई हैं. अब उस वक्त से हम बहुत आगे आ गए हैं, पर अगर हम बाकी टीम से कंपेयर करें तो अभी भी हम बहुत पीछे हैं. तो हमें वुमेन्स क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लोगों की एक वो स्टारडम हमेशा से ऐसा होता है कि आपको बनाना भी पड़ता है. ऑफ कोर्स आपकी परफॉर्मेंसेज होती हैं बट बनाना पड़ता है. जैसे फातिमा सना की मैं बात की थी, उसके वालिद फौत हुए, वो मैच वर्ल्ड कप छोड़ के वापस आई, फिर वहां से वापस. अब ये बात होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ी कुर्बानी है. सचिन तेंदुलकर डिड बैक इन 99 और वो इतनी बड़ी खबर थी कि तेंदुलकर वर्ल्ड कप छोड़ के गए थे और फिर वापस आके दोबारा विराट कोहली के बारे में हमने ये बात सुनी है. सो इट्स समथिंग, हर एक के लिए अपने माँ बाप उतने ही स्पेशल होते हैं. तो ये चीज़ करना बहुत बड़ी बात है. तो व्हाई हैव वी नॉट सेलिब्रेटेड और एक्नॉलेज्ड हर सेक्रीफाइस उस तरह से. तो ये चीज़ें जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह वुमेन्स क्रिकेट भी आपको उस तरह से नज़र आएगा कि आप यू विल बी प्राउड ऑफ देम. इसके साथ ही अब आस्क द एक्सपर्ट सेगमेंट हमारा ख़त्म हुआ. इसके हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक. आप हमें देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली तमाशा और माइको. Welcome back. You are watching the Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. हमने बड़ा ज़बरदस्त इन डेप्थ पोस्ट मैच एनालिसिस किया. अगर आपने वो मिस कर दिया है इट्स योर लॉस, लेकिन अब आप हमारा शो मिस ना करें क्योंकि अभी आगे हम कल के मैच का भी प्रीव्यू करेंगे. एंड ऑफ कोर्स आप लोगों का और हम सब का फेवरेट सेगमेंट भी आने वाला है अभी. लेकिन बिफोर वी गो टुवर्ड्स पिकिंग द विनर्स एंड आवर MVPs and our predictions, let's talk a bit about tomorrow's game. Islamabad United up against Multan Sultans at their home ground, Rawalpindi. और अभी तक फॉर्म जो लगी हुई है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो आई थिंक इट्स फेयर टू से कि शादाब खान विल बी फीलिंग सना वेरी कॉन्फिडेंट इन हिज साइड. आई थिंक उसको एक नए मैच की तरह लेंगे जिस तरह की मेंटालिटी है इस्लामाबाद की, क्योंकि मुल्तान बहुत ही अच्छी टीम है और वो हार के आ रही है तो दे विल बी हर्टिंग. और इस्लामाबाद को ये बात पता होगी कि वो आएंगे बड़ा तगड़ा. और पिछला मैच भी वो अच्छा खेल के हारे हैं, ऐसा नहीं था कि वो बुरा खेलें. तो मुझे लगता है क्रैकर ऑफ अ गेम होना चाहिए. इट शुड बी अ गेम जो एंड तक जाए. और इसी ग्राउंड पे गालिबन फाइनल खेला था इन दोनों टीम्स ने लास्ट टाइम और इस्लामाबाद जीता था. तो आई थिंक बहुत कुछ एट स्टेक है इस मैच के लिए
اور میچ میرے خیال سے بہت مشکل ہوگا, اس لیے ابھی تک میں سوچ رہی ہوں, میں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا. چلیں ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم اور ہے سوچنے کا. سہیل آپ کے کیا تھاٹس ہیں کل کے میچ کے بارے میں؟ دیکھیے دونوں اچھی ٹاپ ٹیمز ہیں, سیٹل ٹیم جن کو میں کہوں. وہ جیسے ثنا نے کہا کہ یس ملتان ہاری ہے بٹ ایٹ لیسٹ دے ہیو اسکور 240, ڈیفینڈ نہیں کر سکے. وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایکسیپشنل اننگ جو کہ ان کے ہاتھ سے میچ لے گئی, بٹ اوور آل میرے خیال میں ان کی پرفارمنس اتنی بلو پار نہیں تھی, تو دے شوڈ بی فیلنگ کانفیڈنٹ. ان کی بیٹنگ نے بہت اچھا پرفارم کیا. رضوان فرام ٹاپ جو ہیں ایز اے لیڈر انہوں نے ہی لیڈ فرام دا فرنٹ, سو دے شوڈ بی فیلنگ کانفیڈنٹ. ابھی ایک ہی گیم ہوئی ہے, سو اٹس آن دا ادر ہینڈ اگر اسلام آباد کی بات کریں تو میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ ان میں مجھے نہیں نظر آتا. اگر میں کرٹیکل انالیسس بھی کروں تو مجھے کوئی لوپ ہول, کوئی ویک لنک نظر نہیں آ رہا, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ہر میچ جیتیں گے. یو نو دے آر انبیٹیبل نہیں ہیں, دے آر کمپلیٹ ٹیم, بٹ اٹس اینڈ آف دا ڈے اٹس کرکٹ. اینڈ ملتان از اے گڈ ٹیم. اینڈ پہلا میچ ہارنے کے بعد اوبیسلی ان کا جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے پچھلے 3-4 سالوں میں بہت اچھا رہا ہے, وننگ پرسنٹیج بہت ہائی ہے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ٹف گیم, 50-50 ہوگا. اسلام آباد کو سلائٹ ایڈوانٹیج, وہی ان کی فارم بڑی اچھی چل رہی ہے, اینڈ دین دے پلئنگ ان دے ہوم گراؤنڈ, سو سلائٹ ایڈوانٹیج میرے خیال میں اسلام آباد کو آپ دے سکتے ہیں. بٹ لاسٹ سیزن ملتان کو یہ بہت ایڈوانٹیج تھا, لاسٹ سیزن جو ان کا وہ ہوم کا لیگ تھا, جیسے انہوں نے اپنی نیٹ رن ریٹ کو بھی اسٹرانگ کر لیا تھا. اس کے بعد اسٹارٹ اگر آپ کو ایسا مل جائے نا جیسا لاسٹ ایئر ملتان کو, جب آپ 4 میچ پہلے ہی جیت جائیں, اگر اسلام آباد ایسا ہی کرتی ہے تو دین آپ جو نا دوسری جگہوں پہ بھی جا کے, کیونکہ آپ اتنا ہائی فیل کر رہے ہوتے ہو ایز اے ٹیم, اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہو, اور جو آپ کے پلیئر پرفارمنسز دے رہے ہوتے ہیں, تو آپ باہر جا کے بھی اتنا اچھا پرفارم کرتے ہو. لیکن اگر آپ کا اسٹارٹ اچھا نہ ہو نا تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے, ریگارڈ لیس کہ آپ وہ ہوم پہ کھیل رہے ہیں یا اوے کھیل رہے ہیں. اگر اسٹارٹ آپ اچھا نہیں لیتے نا تو دین اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو میک اے کم بیک. سو لیٹس سی کہ ہاؤ ملتان سلطان ریسپونڈ ٹمارو. ویل اٹ ول بی این انٹرسٹنگ گیم, اینڈ ہمارے انالیسس جو ہے وہ ابھی جاری رہے گی, بٹ ناؤ اٹ از ٹائم ٹو برنگ یو آور موسٹ فیوریٹ تہا سیگمنٹ وچ از کالڈ پک دا ونر. سو بگ میچ ٹمورو, اسلام آباد ورسز ملتان. ان کی جو رائیولری ہے وہ بھی کافی پی ایس ایل کے اندر جانی مانی ہے. لاسٹ ایئر کے فائنل, اس سے پچھلے سال کے فائنل, ان دونوں موقعوں کے اوپر ایک دفعہ وہ جیتے ایک دفعہ وہ جیتے, تو ٹف میچز ہوتے ہیں ان کے بیچ میں. سو ثنا, ہوز یور ونر فار ٹمورو؟ آئی تھنک آئی ول اسٹک ود اسلام آباد یونائٹیڈ. جس طرح کا اوور آل بیلنس ہے اور جس طرح کی کرکٹ وہ کھیل رہے ہیں, تو مجھے لگ رہا ہے ابھی اسٹل ارلی, بٹ آئی تھنک آئی ول اسٹک ود اسلام آباد یونائٹیڈ. سہیل آپ بتائیے. فار اے چینج آئی ول گو ود ملتان سلطان. یا اور اینڈ آئی تھنک مائیکل بریسول, بیکاز از ہم آتے ہیں اس کی طرف اوبیسلی ملتان. سو آپ کے لیے اسلام آباد اور ملتان. روحا کا مجھے لگتا ہے ہمیں پوچھنا ہی نہیں چاہیے, ہمیں پتا ہوگا. آپ گیس کر لیں میرا. لیکن ملتان سلطان آج بھی لاہور نہ بول رہے. نہیں, I'm obviously I'm going to go with Islamabad United because data. بہت ہے. So my pick for tomorrow will be Multan, because I think کہ وہ پچھلے میچ کے بعد کافی زوردار طریقے سے آئیں گے اور اسلام آباد کو ٹف ٹائم دیں گے. اچھا, میرے ساتھ والی نہ ہی رکھا کریں آپ, اپنی الگ رکھا کریں تاکہ اچھا ہمارا یہ رائیولری بھی تو الگ ہی رائیولری چل رہی ہے بھائی یہاں پہ, الگ ہی میچ پڑا ہوا ہے ان دونوں کا. آپ نے کس کا بولا؟ اسلام آباد. اچھا, میں اور آپ آج ایک سائڈ. کل سے نا آپ دونوں ایک ایک کونے میں بیٹھیں, جو مجھے لگ رہا ہے اینڈ یہی ہونا ہے کہ ایک کونے میں آپ بیٹھیں گے. ویل ابھی تک ٹیلی جو ہے, ویسے ہم نے ابھی تک دیکھی نہیں ہے ٹیلی کہ کتنی ہو گئی ہے. آئی تھنک ڈائریکٹر صاحب اور ہماری ٹیم کو بنا کے دکھانی چاہیے اب کس کا اسکور آگے کس کا پیچھے. بٹ آئی تھنک ہماری ٹیم پریڈکشنز ہو گئی ہیں, اینڈ جیسے سہیل نے کہا کہ بیلنس دونوں ٹیمز ہیں, تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ رائٹ ناؤ ٹو پریڈکٹ کہ کس کی طرف لین کرے گا کل کا میچ. بٹ اب آتے ہیں جی ہمارے ایک اور انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی طرف, اٹس کالڈ دی ایم وی پی. جی, تو ایم وی پی کل کا ہم آپ پھر سے ثنا سے شروع کریں گے. ثنا, آپ کا موسٹ ویلیوبل پلیئر کون ہے کل کے لیے؟ دیکھیے, ابھی تک میں نے زیادہ تر فورن پلیئر چوز کیے ہیں, تو ابھی میں جانا چاہوں گی اپنے لوکل صاحبزادہ فرحان کے ساتھ. ہاں, ایک بھی نہیں بنا, تو آپ اپنے لوکل پہ جاتے ہیں کیونکہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ پچھلے میچ میں کھیلیں اور چاہیں گے کہ 100 کے اوپر 100 کر کے دکھائیں.
تو آئی ول گو وتھ صاحبزادہ فرحان. I'll go with Michael Bressel. I really like him کیونکہ بیٹنگ بالنگ فیلڈنگ یہ ایسے پلیئر ہیں اگر آپ دیکھیں تو لیٹلی بڑی اچھی فارم میں ہیں. ملتان سلطان ان کو یوز بھی بڑا اچھا کر رہی ہے. لوور مڈل آرڈر بیٹسمین ہے لیکن لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے 2-3 آؤٹ تھے آخری اوور میں. دے سینٹ ہم اپ ٹو دا آرڈر. تو میرے خیال میں از اے کی ممبر کی پلیئر فار دیم. اور مین آف دی میچ کے زیادہ چانسز آل راؤنڈرز کے پاس ہوتے ہیں. سو I'll go with him. Wonderful. I think I'll take your formula and I will once again back Salman Ali Agha because he also has so much to offer with the bat, with the ball and just overall جو انکا ایک cricketing mind ہے and also leadership میں بھی ہم نے ان کا دیکھا ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ and he could not make the mark in that last game. پہلے بھی وہ MVP تھے میرے but one more chance I am giving you Salman Ali Agha. Please. So much pressure. No pressure. Play your natural game. My pick for tomorrow will be Mohammad Rizwan, captain of Multan Sultan. Made a big 100 in the last match, but وہ losing cause میں چلی گئی تھی. تو I think he will be hungrier and he should be hungrier to make a comeback. بڑی اننگ کھیل کے میچ جتانے کی کوشش کریں گے. چلیے ویسے تھوڑا سا ہم انٹرسٹنگ بھی بنا سکتے ہیں پتہ ہے اپنی پریڈکشنز کو تھوڑا سا اگر ہم وننگ مارجنز کو بھی ڈسکس کریں کیونکہ ابھی تک ہمیں بہت ہیلدی مارجن سے نظر آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے ٹاس کے بعد یہ باتیں کر لیں کیونکہ ہم ابھی ٹاس سے بہت پہلے یہ باتیں کر رہے ہیں. چلیں ابھی تک اچھے مارجن سے ٹیمز جو ہیں وہ جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو لیٹس سی کل کیسا ہوتا ہے. لیکن خیر اسلام آباد یونائٹیڈ ان پنڈی آر لکنگ لائک اے بیوٹیفلی بیلنسڈ سائڈ. جس طرح سہیل نے بھی کہا کہ رائٹ ناؤ ان کے ایریا سارے کورڈ ہیں. بارش کی پریڈکشن بھی ہے کل. بالکل پنڈی میں کل اس کا بھی ایک تھا اس کا بھی ایک پوائنٹ لینا چاہ رہے ہیں. یہ بھی اگر میرا پریڈکشن ٹھیک ہوگی تو ایک پوائنٹ میرا یہ بھی ہونا چاہیے کہ کل میں ویسے ویدر اپڈیٹ دیکھ کر آیا تھا اس لیے میں نے یہ بتایا. تھینک یو سو مچ ثنا, تھینک یو سو مچ سہیل, تھینک یو سو مچ روہا. اس کے ساتھ ٹوڈیز شو وی آر گونا ریپ اپ. کل کے میچ میں اسلام آباد کھیلیں گے ملتان سے. اس کے بعد ہم پھر سے آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے. دیکھتے رہیے دا ڈگ آؤٹ ایکسکلوسیولی آن تماشا اینڈ مائیکو.